सब पर भारी था मैं आज भी सब पर भारी हूँ। बच्चा बच्चा चीख रहा है मैं मुख्तार अंसारी एक ऐसा मुसलमान जिसका नाम सुनकर दंगाई और गुंडे लोग थर थर कांप जाया करते थे। एक ऐसा मुसलमान जिसकी तरह बनने के लिए हर मुसलमान को दुआ करनी चाहिए। एक ऐसा मुसलमान जो हम नौजवान मुसलमानों के लिए इंस्पिरेशन होना चाहिए। एक ऐसा मुसलमान जिसको आज से कुछ दिन पहले जेल में जहर देकर शहीद कर दिया गया। आज की इस वीडियो में मुख्तार अंसारी की लाइफ से जुड़ी हुई कुछ बातें हम बताने वाले हैं और मुख्तार अंसारी की मौत से जुड़ी हुई भी कई बातें इस वीडियो में हम खुलासा करने वाले हैं। तो इस वीडियो को पूरा ज़रूर देखें और अपने मुसलमान भाइयों के साथ इस वीडियो को शेयर ज़रूर करें ताकि मुख्तार अंसारी की ज़िंदगी के बारे में सबको पता चले, ताकि लोगों को ये पता चले कि मुख्तार अंसारी ने हमारे लिए क्या क्या कारनामे अंजाम दिए और लोग उनसे सीखें और उनको अपना इंस्पिरेशन बनाएं। इतना शदीद हाय रे सदमा मियां का था, वो मौत थी हमारी, वो मौत थी हमारी, जनाजा मियां का था। इतना शदीद हाय रे सदमा मियां का था। मरहूम मुख्तार अंसारी साहब की वफ़ात से पूरा मुल्क और पूर्वांचल का इलाका बतौर ख़ास सूगवार है। जो उनसे पॉलिटिकल इख्तलाफ रखते थे आज वो भी ऐसा महसूस कर रहे हैं जैसे कोई घर का फ़र्द उठ गया हो। 15-20 साल से मुसलसल जेल में होने की वजह से होना तो ये चाहिए था कि लोगों की ज़बानों से उनके तज़किरे ख़त्म हो जाते, लेकिन ज़बानों से उनका ज़िक्र कैसे ख़त्म हो सकता था जबकि वो दिलों में उतरे हुए थे। महसूस किया जा सकता है कि वो बच्चे जिन्होंने उन्हें कभी देखा भी नहीं था उनके लिए कैसे वालिहाना और पुरजोश जज्बात रखते हैं। मुख्तार अंसारी मरहूम जिस खानवादे से ताल्लुक़ रखते हैं वो अपनी कौमी व मिली खिदमात की वजह से जाना जाता है। 100 से ज़ायद सालों से उस ख़ानदान के अफराद मुल्की सियासत का अहम हिस्सा रहे हैं। उनके दादा डॉक्टर मुख्तार अहमद अंसारी को कौन भुला सकता है, एक ऐसे मुजाहिद आज़ादी जिनकी बेचैन रूह मिल्लत के लिए हमेशा कुछ कर गुजरने की धुन में रहती थी। उस वक्त की तहरीकात की तारीख़ उठाकर देख लें कि हर जगह डॉक्टर मुख्तार अहमद अंसारी नुमाया नज़र आएंगे। पहले मुस्लिम लीग के सरगर्म रुकन थे, गालिबन सदर भी रहे, फिर कांग्रेस ज्वाइन की तो उसके भी सदर रहे, तहरीक खिलाफत में मुतहर्रिक रहे, जामिया मिलिया इस्लामिया के फाउंडर मेंबर थे। शेखुल हिंद मौलाना महमूद हसन देवबंदी रहमतुल्लाह अलैह से बहुत मोहब्बत करने वाले और उनके बड़े मोअतमद थे। जब मौलाना उबैदुल्ला सिंधी रहमतुल्लाह अलैह ने शेखुल हिंद रहमतुल्लाह अलैह के हुक्म पर दहली में नज़ारतुल मारिफ कायम किया तो डॉक्टर मुख्तार अंसारी मुआविन खुसूसी में से थे। शेखुल हिंद की तहरीक में भी डॉक्टर साहब का ताउन रहा। जब हज़रत शेखुल हिंद मुंबई पहुँचे तो जो ज़बरदस्त इस्तकबाल हुआ उसमें डॉक्टर साहब ही का हाथ कार फरमा था। अंग्रेज़ों ने जब CID और मुख्तलिफ अफराद से खुफिया जानकारियाँ लेनी शुरू की तो हज़रत शेखुल हिंद और डॉक्टर मुख्तार अंसारी के माबीन गालिब पाशा के ताल्लुक़ से जो गुफ्तगू हुई थी उसको भी कुछ वफ़ादार लोगों ने अंग्रेज़ों तक पहुँचाया। डॉक्टर मुख्तार अंसारी ने अपने भाई हकीम अब्दुल राज़िक साहब को शेखुल हिंद को पहुँचाने मुंबई साथ भेजा था और खुफिया एजेंसी के लोग शेखुल हिंद उबैदुल्ला सिंधी के साथ साथ अंसारी बरादरान के भी ताक में रहती थी। फिर आप में से जो दिलचस्पी रखते हैं वो जानते होंगे कि शेखुल हिंद रहमतुल्लाह अलैह के क़ज़िये में एक नाम मौलाना मतलूबुर रहमान उस्मानी भी है। जब ये हद से वापस आए तो अंग्रेज़ ने बंदरगाह पर ही गिरफ़्तार करके शेखुल हिंद की तहरीक के बारे में तफ्तीश के लिए नैनीताल जेल भेज दिया था। फिर उस्मानी साहब जब देवबंद आ गए तो उस वक्त भी डॉक्टर मुख्तार अंसारी के भाई हकीम अब्दुल राज़िक देवबंद उनसे मिलने आया करते थे। वफ़ादार लोग इसकी इत्तला भी पहुँचाया करते थे। अंग्रेज़ों ने ये भला किया कि सारी खुफिया दस्तावेज़ात इंडिया ऑफिस लाइब्रेरी लंदन में जमा कर रखा है। कलेक्टर सहारनपुर की सीक्रेट इन्फॉर्मेशन यूपी गवर्नमेंट की सेक्रेटरी का होम डिपार्टमेंट ऑफ इंडिया की सेक्रेटरी के नाम खुफिया मरासिला शेखुल हिंद और मौलाना सिंधी के जासूसी के किरदारों की रिपोर्ट वगैरह ये सारी चीज़ें हैं जहां डॉक्टर मुख्तार अहमद अंसारी का जिक्र शेखुल हिंद की तहरीक के पस मंज़र में मिलता है।
بات کہاں سے کہاں جا نکلی۔ عرض یہ کر رہا تھا کہ مختار انصاری مرحوم اسی عالی خانوادے سے تعلق رکھتے تھے۔ ان کے نانا بریگیڈیئر عثمان ہوتے تھے، جنہیں انڈین گورنمنٹ نے ان کی بہادری اور اعلیٰ کارکردگی کے لیے فوجی ایوارڈ سے نوازا تھا۔ ان کے والد صاحب بھی ایک شریف سیاستدان رہے، کمیونسٹ پارٹی سے جڑ کر سیاست کرتے تھے۔ ان کے بڑے بھائی افضال انصاری بھی ایک عرصے تک کمیونسٹ پارٹی سے لگ کر سیاست کرتے رہے۔ مختار انصاری کی زندگی میں غریب پروری اور مزدور غریب طبقے سے محبت کا جو نمایاں پہلو دکھتا ہے، شاید اس کے پیچھے کمیونسٹ عنصر بھی کار فرما رہا ہو۔ مختار انصاری مرحوم جس لائن کے آدمی تھے، اس میں ہوتے ہوئے آدمی کی شخصیت میں کئی کمزور پہلو کا ہونا کوئی تعجب کی بات نہیں۔ مختار انصاری مرحوم کی شخصیت کا سب سے نمایاں پہلو ان کا رعب و دبدبہ تھا۔ بلا مبالغہ ان کے اشاروں سے ایوان میں بیٹھے لوگ بھی کانپتے تھے، اور یہ رعب و دبدبہ ان کا خود کمایا ہوا تھا، اور اسے حاصل کرنا اس وقت کا پوروانچل کی سیاست کا شاید لازمی حصہ تھا۔ ان کے چشم ابرو کے اشارے سے ہی بڑے سے بڑا کام کرنا سامنے والے پر لازم ہو جاتا تھا۔ مختار انصاری صاحب کے رعب و دبدبے کا کیا عالم تھا، اس کا اندازہ اس واقعے سے لگایا جا سکتا ہے۔ واقعہ بہت مشہور ہے، ڈاکٹر ارشد قاسمی صاحب نے اسے لکھا ہوا ہے۔ 2014 کی بات ہوگی کہ دارالعلوم دیوبند کی 22 بیگھہ زمین جسے کسی زمیندار نے دارالعلوم کو وقف کی تھی، جس پر کسی اتر پردیش کے مافیا نے قبضہ کر لیا تھا۔ حل و عقد پریشان تھے کہ زمین کیسے واپس لی جائے۔ مشورے میں طے ہوا کہ لیگل کارروائی کے بجائے بھائی مختار سے مدد لی جائے۔ ایک وفد جس میں مولانا احمد الحسینی، مفتی ارشد صاحب، مولانا انوار الرحمن بجنوری وغیرہ، ہم نے جیل میں جا کر ملاقات کی اور مولانا ارشد مدنی دامت برکاتہم کا ایک رقعہ پیش کیا، جس میں کچھ اس انداز کی تحریر تھی: جب حیدرآباد نظام نے دارالعلوم دیوبند کا چندہ کسی وجہ سے بند کر دیا تھا، تو تمہارے دادا مرحوم ڈاکٹر مختار انصاری نے کہا تھا کہ اگر پورا ہندوستان چندہ بند کر دے تو اکیلا مختار دارالعلوم کو چلائے گا۔ آج اسی دادا کے پوتے مختار کی دیوبند کو ضرورت آ پڑی ہے۔ بھائی مختار نے مدنی صاحب کے خط کو کھولا، پڑھا اور سر پر رکھ لیا، اور پھر اگلے 2 دن میں دارالعلوم کا قبضہ بحال ہو گیا۔ اس قابض کا کہیں عطا پتہ نہیں تھا۔ یہ رعب تھا بھائی مختار کا۔ جب تک زندہ رہے بڑی شان سے رہے۔ ان کو مارنا دشمنوں کے لیے کچھ آسان نہیں تھا۔ 1 ہفتے بعد بھاجپا لیڈر برجیش سنگھ کیس میں بطور گواہ پیش ہونا تھا، اور شاید کیس فیصلہ کن مرحلے میں تھا، اس لیے مختار کو بیچ سے ہٹانا لازم تھا۔ سو بزدلی کے ساتھ ان کو انجام تک پہنچایا گیا۔ کئی مواقع پر جس طرح وہ ملت کے کام آئے، وہ انہی کا حصہ تھا۔ خدا تعالیٰ ان کی مغفرت فرمائے اور درجات بلند فرمائے۔ زمینی سطح پر آج قوم کو تحفظ کا احساس دلا دیں تو آپ دلوں میں بس سکتے ہیں۔ مختار انصاری صاحب کی شخصیت عجیب و غریب ہے۔ انہوں نے مذہب کو بیس بنا کر نہ سیاست کی اور نہ ہی اپنی دوسری سرگرمیوں میں مذہبی کارڈ استعمال کیا۔ ان کے خانوادہ زیادہ تر تو ہندو ووٹ سے ہی کامیاب ہوتا رہا، اور عام ہندو بھی انہیں اپنا محسن اور مسیحا سمجھتے تھے، لیکن پھر بھی مسلمانوں کو ان کی وجہ سے ایک گونا برتری اور تفوق کا احساس تھا، اور مختار انصاری سے مشکل وقت میں اس احساس کو ہمیشہ سچا ثابت کرتے رہے۔ ظالم کو وہ اپنے انداز میں سمجھاتے تھے، اور ایسا سمجھاتے تھے کہ شاید نسلوں کی سمجھ میں آ جاتا تھا۔ ہندوؤں کا ایک بڑا طبقہ مختار صاحب کی وجہ سے پھلا پھولا۔ ہندوؤں کے یہاں خدا کے تعلق سے گفتگو کی کوئی حد اور لکیر تو ہوتی نہیں۔ ایک ہندو کچھ عرصے پہلے ہمارے یہاں کہنے لگا کہ ہم لوگوں کو مختار بھیا نے اتنا نوازا ہے کہ بھگوان بھی اتنا نہیں کر سکتا۔ میں غلامی کرنے کے لیے تیار ہوں ساتھیوں، لیکن آپ اچھی طرح جانتے ہو ساتھیوں، کون ظالم ہے، ان ظالموں سے ضرور مقابلہ کرتا ہوں۔ اگر کسی غریب اور مجبور کو ستایا جاتا ہے تو آپ کا یہ بیٹا ان کا پنجہ مروڑنے کا کام کرتا ہے۔ کسی ماں بہن کی عزت اور آبرو لوٹی جاتی ہے تو آپ کا یہ بیٹا اس غریب کا آنسو پوچھنے کا کام کرتا ہے۔ اگر یہی جرم ہے، یہی گناہ ہے، مختار انصاری اس گناہ پہ ناز کرتا ہے، اور مختار انصاری اس بات کا اعلان کر کے کہتا ہے کہ اے ظالموں، کان کھول کر سن لو، جب تک تم نہیں مانو گے مختار انصاری تمہارے ظلم کا پنجہ مروڑتا رہے گا۔ مختار انصاری تم ظالموں سے مقابلہ کرتا رہے گا جب تک تم ہوش میں۔ قربان جاؤں عمر انصاری کی عزیمت، صبر و استقامت اور پامردی پر۔ جس طرح باپ کی دردناک وفات کے بعد سے پورے معاملات کو سنبھالا ہے اور اپنے جذبات پر قابو رکھتے ہوئے
میڈیا، پولیس اور انتظامیہ کو ڈیل کیا ہے۔ بڑے بھائی عباس انصاری کے جیل میں ہونے کی وجہ سے 25 سالہ نوجوان عمر انصاری ہی والد کے آخری ایام میں سارے معاملات دیکھتے رہے تھے۔ والد کو آخری کال پر دیے گئے تسلی کے الفاظ ہوں یا جمعہ کی نماز کے وقت میڈیا سے کہے گئے تاریخی کلمات، پوسٹ مارٹم سے لے کر کارروائی تک، باندہ سے غازی پور تک جنازے کو لانے کا سفر، یا پھر دیر رات باپ کی لاش لے کر گھر پہنچنے کے بعد ہزاروں کی تعداد میں موجود لوگوں سے آہنی عزم و حوصلے کا اظہار کرتے ہوئے یہ کلمات کہ میرے باپ کی شہادت پر کوئی آنسو نہ بہائے، میں ان کا بیٹا ہوں، نہ میں آنسو بہاؤں گا نہ آپ لوگ، صرف ان کے لیے مغفرت کی دعا کیجئے، ایصال ثواب کیجئے۔ تدفین تک عمر نے خود کو سنبھالے رکھا۔ تدفین کے بعد والد کی قبر پر عمر کی تصویر دیکھ کر کلیجہ پھٹنے لگا ہے۔ عمر انصاری نے ثابت کر دیا ہے کہ وہ ایک عظیم انقلابی خانوادے کے چشم و چراغ ہیں۔ ایسا محسوس ہوتا ہے کہ انہوں نے اپنے والد مرحوم دادا ڈاکٹر مختار انصاری علیہ الرحمہ اور نانا بریگیڈیئر عثمان کے عزم و حوصلے کی وراثت کو سنبھال لیا ہے۔ اللہ تعالیٰ اس خانوادے کی حفاظت فرمائے اور مختار صاحب کی مغفرت فرمائے۔ آپ لوگوں سے وہی رشتہ میرا بھی، میں ان کا فرزند ہوں۔ بہت بڑا غم کا پہاڑ میرے اوپر ٹوٹا ہے، لیکن میں نے اپنے آپ کو اللہ کی حکمت کے آگے یہ سمجھایا کہ سب سے بڑی حقیقت زندگی کی موت ہی ہے۔ اللہ تعالیٰ قرآن میں فرماتے ہیں کل نفس ذائقۃ الموت، ایک بار اور سورہ رحمان میں فرماتے ہیں کل من الیہا فان ویبقی وجہ ربک ذو الجلال والاکرام، ہر نفس کو موت کا مزہ چکھنا ہے۔ ایک آیت کا یہ مطلب، اور دوسری آیت کا یہ مطلب کہ ہر ذات کو ایک دن ختم ہو جانا ہے، فنا ہو جانا ہے، صرف ذات باقی رہے گی تو ذو الجلال والاکرام یعنی اللہ۔ اس لیے مختار انصاری نے اپنی موت سے ایک ہفتہ پہلے 21 مارچ کو چیف جوڈیشل مجسٹریٹ کو خط لکھا تھا کہ انہیں یوپی پولیس کے ذریعے جیل میں زہر دیا جا رہا ہے، ان کی جان کو خطرہ ہے، لیکن عدالت نے توجہ نہیں دی۔ بالآخر ایک ہفتے بعد ان کی موت ہو جاتی ہے۔ مختار انصاری اس دنیا سے چلے گئے۔ مرحوم میت اور جنازے کا احترام برسر پیکار جنگی دشمنوں کے درمیان بھی کیا جاتا ہے، لیکن یہ بھارت ہے، یہاں ایک ایسی تہذیب کے لوگ مصنف و حکمراں بیٹھے ہیں جو نہ میت کی توقیر کرتے ہیں نہ جنازے کے پاس و لحاظ رکھتے ہیں۔ چنانچہ ایک طرف جہاں سنگھی ہندوؤں نے مختار صاحب کی موت پر پٹاخے پھوڑ کر اپنے جانوروں سے بھی بدتر ہونے کا اعلان کیا، وہیں عدالت نے جیل میں بند مختار صاحب کے بیٹے عباس انصاری کو جنازے میں شرکت کی اپیل پر سماعت نہ کر کے اپنی سنگدلانہ تہذیب کی تاریخ رقم دی۔ البتہ یہی عدالتیں بلقیس بانو کی مجرمین کو بھی پیرول دیتی ہے اور رام رحیم جیسے زانیوں کو بھی عبوری رہائی دیتی رہتی ہے۔ ایسے ہی عتیق احمد نے اپنے قتل سے پہلے سپریم کورٹ میں فریاد کی تھی کہ انہیں اتر پردیش پولیس کسٹڈی میں قتل کیا جا سکتا ہے، ان کی جان بچائی جائے، لیکن سپریم کورٹ نے کوئی تحفظ نہیں دیا اور کہا کہ جاؤ یوپی پولیس تمہارا خیال رکھے گی۔ اس کے بعد عتیق احمد اور ان کے بھائی کو کسٹڈی کے دوران ہی قتل کر دیا جاتا ہے۔ اب آپ مجھے بتاؤ کہ ان عدالتوں کے احترام و وقار کی باتیں کرنے والوں کو میں کیا کہوں؟ اگر عدالتیں یہی ہیں تو پھر جو لوگ انہیں اشاروں پر ناچنے والے کہتے ہیں وہ غلط کیوں ہیں؟ بتاؤ یہ سیاستدان کیسے بے ضمیر ہیں جنہوں نے صرف مسلم دشمنی اور نفرت میں ایک بیٹے کو باپ کے جنازے تک میں شرکت کرنے نہیں دی؟ بتاؤ ایسے حیوان دشمنوں کو انسانی شکلوں میں پہلے کب دیکھا گیا ہے؟ اور حیوانوں، ہم سے دشمنی میں اتنے لت پت ہو گئے ہو کہ کب آدم خور جانور بن گئے تمہیں پتہ بھی نہ چلا۔ ذرا ٹٹولو اپنے ضمیر کو دیکھو، کوئی انسانی لوتھڑا بچا بھی ہے یا نہیں؟ کبھی غور کرنا مسلمانوں کے آخر مختار انصاری اور اس کے گھرانے سے ان ہندوتوادیوں نے ایسی نفرت اور حیوانی دشمنی کس بات پر نکالی ہے؟ مختار انصاری نے مسلمانوں، غریب، مظلوموں اور مدرسوں کے لیے مسلسل جو جد و جہد کی ہے، کبھی ان کو پڑھ لینا، کبھی کسی سے جان لینا۔ اس پروگرام میں ملا کے جو عزت بخشی گئی ہے، اس کے لیے میں شکر گزار ہوں۔ میں زیادہ کچھ نہیں کہنا چاہوں گا کیونکہ ہمارے بڑے یہاں موجود ہیں۔ اعظم بھائی جو ہمارے نیتا ہیں، اور سب سے بڑی بات ہے کہ ماننیہ مکھیہ منتری جی یہاں موجود ہیں۔ میں صرف ان سے گزارش کروں گا کہ یہ مدرسہ جو ہے یہ ہندوستان میں ایک تاریخی مدرسہ ہے، اور مدرسے جو ہے
ہم لوگوں کے لیے ایک طرح سے دین کے قلعے ہیں، انہیں محفوظ رکھنا ہم سب کا فرض ہے۔ ہماری گزارش اور التجا ہے آپ سے کہ اس مدرسے کے لیے جو کچھ بھی آپ کر سکتے ہیں اس مدرسے کے لیے کیجیے۔ ہمیشہ آپ نے ہم لوگوں کی مدد کی ہے اور جس بہادری اور دلیری سے اس ملک میں اقلیت کے لوگوں کا آپ نے ساتھ دیا ہے وہ ایک تاریخ بنتی جا رہی ہے، ایک نام روشن کرے گا۔ اس کے لیے آپ کی بھرپور مدد چاہتے ہیں اور میں اس ادارے کے لیے اپنی طرف سے 10 لاکھ روپیہ دینے کے لیے وعدہ کرتے ہوئے اپنی بات ختم کرتے ہیں۔ شکریہ۔